गुड आफ्टरनून मैम। ये सर ने आपके लिए भिजवाए हैं, तैयार हो जाए अभी। थोड़ी देर में आपने यहाँ से निकलना है। उसकी बात सुनती मुनाइम के होंठ हैरत से वाह हुए थे। वो हैरानी से उसे देख रही थी। ये सर के ऑर्डर्स हैं। उसे अपनी तरफ नासमझी से देखते पाकर हांदे ने नरमी से कहा था। बात समझ आती ही मुनाइम के चेहरे पर नागवारी फैली थी। मैं यहाँ से सिर्फ अपने घर पाकिस्तान जाऊँगी। जाकर बता दे अपने सर को, मैं कोई जानवर नहीं हूँ जिसे वो कैद करना चाहता है, ना ही कोई चीज़ हूँ किसे पसंद आए और वो अपने घर में शोपीस की तरह सजा लेगा। वो नत्थे फुलाए बोली थी। शायद ही उसकी गैर मौजूदगी का नतीजा था जो वो इतनी निडर और बहादुर बन रही थी। हांदे ने आंखें फैलाए उसे देखा था। क्या वो अली दामिर को नहीं जानती थी? उसे हुक्म देने की आदत थी, सुनने की नहीं। शायद इस जुनूनी शख्स से अभी वाकिफ नहीं थी। पर मैम, अभी हांदे का जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था जब वो उसकी बात काट कर चिल्लाई थी। मैंने बोल दिया है ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों तुम सब मेरे पीछे पड़ गए हो? अपने सर से कहो अपने इरादों से बाज आ जाए, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। मैं यहाँ हरगिज़ नहीं रहूंगी। वो बुरी तरह चीखी थी। हांदे उसे देखती ही लब भेज कर बाहर चली गई थी। वो बेड पर बैठती, दोनों बाजू घुटनों के गिर्द लपेटती, चेहरा छुपाए रोने मसरूफ हो चुकी थी। अभी उसे रोते हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी जब बाहर गाड़ियों की रुकने की आवाज़ सुनाई दी थी। फिर भारी कदमों के चाप के साथ शनासा आवाज़ आई थी। उसे हांदे की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मुनाइम की जान हलक में अटकी थी। उसे लगा था वो रात को ही आएगा और तब तक वो यहाँ से भाग जाएगी। उसने खौफजदा नज़रों से अपने कमरे के दरवाजे को देखा था। उसने आज तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन फिर भी वो हमेशा से खौफजदा हो जाती थी। या शायद ये उसकी शख्सियत का सख्त तासुर था जिसका असर मुकाबिल पर होता था। सहमी निगाहों से दरवाजे को देख रही थी कि एकदम उसके दिमाग में गोंदा लपका था। वो तेजी से उठकर दरवाजे की तरफ भागी थी। अभी वो दरवाजे 2 कदम की दूरी पर थी जब दरवाजा झटके से खुला था। अली दामी को दरवाजे में इस्ता देख कर मुनाइम का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। वो अभी तक उसी तरह खड़ी खौफजदा नजरों से उसका चेहरा देख रही थी। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे उसे देख कम घूर ज्यादा रहा था। हाउ डेयर यू अस्किम, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी हुक्म अदूली करने की? मेरे गजब को आवाज मत दो। उसने 2 कदम का फासला एक कदम में मिटाते उसके जबड़े को पकड़ते अपने चेहरे करीब करते सर्द आवाज में सरगोशी की थी। इसी तरह सांस रोके खौफ से यकटक उसके चेहरे को देख रही थी जब उसके जाराना अंदाज पर उसकी आंखों में आंसू उभरे थे। खुद को रोने से बाज रखने के लिए वो होंठ भींच खड़ी थी। रोने की वजह से कपकपा रहे थे। ये मुकाबिल का डर और अपनी बेबसी थी जो बार बार वो रोने लग जाती थी। मुझे मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ मिस्टर दामीर, मैं वो नहीं कर सकती जो आप चाहते हैं। आप मुझे गलत लड़की समझ रहे हैं। मैं मर जाऊंगी। उसने रोते हुए इंतहाई बेबसी से कहा था। अली दामीर का चेहरा हर तासुर से आरी सपाट था। उसकी बात से उसके तासुरात में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अगले 5 मिनट में तुम मुझे तैयार मिलो, वरना 5 मिनट के बाद मैं तुम्हें खुद तैयार करूंगा। उसे छोड़ते उसका गाल थपथपाते पॉकेट्स में हाथ डालकर पुरस्कून सा खड़ा हुआ था। नजरें उसी पर मरकूज थी। मुनाइम ने रोते हुए दोनों हाथों से अपनी आंखें रगड़ी थीं और छोटे कदम लेती पीछे की तरफ मुड़ी। बेड पर पड़े बैग्स में से एक को उठाते बगैर देखे बाथरूम में चली गई थी। उसके जाते ही अली दामीर ने ठंडी सांस खारिज करते इर्द गिर्द नजर दौड़ाई थी, जैसे किसी चीज से फरार होने की कोशिश की हो। डैम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके रोने से। सख्ती से लब भेजते, आंखें मेजते, चेहरे पर हाथ फेरते, जैसे उसके सहर से आजाद होने की कोशिश की थी। उसकी गहरी नीली आंखों में सुर्खी फैली थी। वो चलते हुए सामने मौजूद सोफे पर जाकर बैठा था। नज़र बाथरूम के दरवाजे पर मरकूज थी। 10 मिनट बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम लेती बाहर निकली थी। वो इस वक्त डार्क मैरून शर्ट और नेवी ब्लू ट्राउज़र में थी। बाल हनूस खुले थे। वो नज़र जमाए उसे देख रहा था। मुनाइम ने झिझकते हुए शर्ट को पकड़कर नीचे खींचा था जो उसकी थाइयों से ज़रा नीचे थी। चेहरा मजीद सुर्ख हो रहा था। अली दामिर के इशारे पर वो छोटे छोटे कदम भरती बिल्कुल उसके सामने जाकर खड़ी हुई थी। अलबत्ता मुनासिब फासला कायम रखा था। अली दामिर की नज़र उस पर जम सी गई थी। उसका दिल और दिमाग उस लड़की के बारे में सुर्ख सिग्नल क्यों नहीं दे रहा था? वो बगैर पलक झपकाए उसे देख रहा था। दिमाग में जमा तफरीक जारी थी। एमन की तरह उसे भी शक था। सामने खड़ी लड़की एक ट्रैप थी। गो कि उसे इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिला था। साफ शफाफ रंगत पर मैरून और ब्लू रंग खिल रहे थे। उस पर उसकी शहद रंग आंखें और गाल सुर्ख, नाक में चमकती नोजपिन जिसमें छोटा सा नग चमक रहा था। मुनाइम ने नज़र उठाकर उसे देखा था। उसे अपनी तरफ ही देखते पाकर उसने झट नज़रें इर्द गिर्द दौड़ाई थीं। वो सख्त शर्म महसूस कर रही थी, जबकि उसकी नज़रें बदलने पर मुकाबिल के होंठों में मुस्कुराहट आई थी। यकीनन वो एक बेहतरीन अदाकारा थी, पर दिलचस्प थी। उसने आज तक किसी लड़की को शर्माते नहीं देखा था। हमेशा उनका बोल्ड अंदाज ही देखा था, या फिर उससे मिलने वाली लड़कियां ऐसी होती थीं। उसे अच्छा लगा था उसका शर्माना, झिझकना, या फिर इसी चीज़ ने उसे मुनाइम की तरफ अट्रैक्ट किया था। कम है लिटिल वन, उसकी भारी गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी तो मुनाइम का दिल यकदम सिकुड़ कर सिमटा था। वो डरपोक थी, हमेशा डर जाती थी। अब भी उसने सहमी नज़रों से देखते उसकी जानिब कदम बढ़ाए थे और उसे 2 कदम की दूरी पर खड़ी हो गई थी। और आगे आओ, वो जैसे उसे जांचना चाहता था। उसके बोलने पर उसने मजीद एक कदम आगे बढ़ाया था।
اور اس بار منائم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا جو صوفے پر قدرے پھیل کر بیٹھا تھا۔ نہیں، اس نے اپنی ہمت مجتمع کرتے اس کی طرف دیکھ کر اٹکتے ہوئے کہا۔ اس کا جواب سن مقابل کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ ہاں، اس نے سوچا تھا اسے ایسا ہی کہنا چاہیے تھا۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا، لیکن پھر کچھ سوچتے اٹھ کر اس کے قریب کھڑا ہوا۔ اس کے کھڑے ہونے پر منائم گھبرائی تھی جو اس پر بالکل چھا سا گیا تھا۔ اوکے، آ جاؤ۔ وہ اس کے قریب سے گزرتے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ منائم نے حیرانی سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ جہاں تک وہ اسے جان پائی تھی وہ ایک ضدی اور اپنی چلانے والا انسان تھا۔ اسے کمرے سے باہر نکلتے دیکھ منائم نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھائے تھے۔ وہ اتنے بڑے بڑے قدم بڑھ رہا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ انٹرنس سے باہر نکلتے ہی منائم نے اپنی رفتار اور بڑھائی تھی۔ وہ ہام گئی تھی۔ اچانک رکتے علی دامین نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی اس طرح رک کر دیکھنے پر منائم بھی ٹھٹک کر رکی تھی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ تیز چلنے کی وجہ سے وہ گہرے سانس لیتی پریشان سی سامنے کھڑے شخص کا چہرہ دیکھ رہی تھی جسے نفی میں سر ہلاتے اپنا ایک ہاتھ پاکٹ سے نکالتے منائم کی طرف بڑھایا تھا، جسے منائم نے دیکھ کر بھی نظر انداز کرتے ارد گرد دیکھا تھا جہاں اتنے سارے گارڈز موجود تھے۔ اسے خوف محسوس ہوا تھا خود کو اتنے مردوں کے درمیان دیکھ کر۔ وہ سب اپنی ڈیوٹیز کر رہے تھے، کوئی بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ علی دامیر کے ہاتھ پر رکھا تھا اور اس کے قریب ہوئی تھی جو اس کی حرکات کو کافی باریک بینی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے وہ گاڑی کی طرف بڑھا تھا جس کا دروازہ گارڈ پہلے ہی کھول کر کھڑا تھا۔ اسے بیک سیٹ پر بٹھاتے وہ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ گاڑیوں کا قافلہ تراکلی گاؤں سے شہر کی طرف نکلا تھا۔ اسے 2 دن ہو گئے تھے اس فلیٹ میں آئے ہوئے۔ یہ جدید طرز پر بنا کافی کھلا اور کشادہ سا فلیٹ تھا جس میں 3 کمرے، اوپن کچن، چھوٹا سا لاؤنج تھا۔ پچھلے 2 دن سے وہ بے تحاشا روئی تھی۔ اسے منال بری طرح یاد آ رہی تھی۔ اگر اس کی جگہ منال ہوتی تو یقیناً وہ ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی۔ وہ اس سے 2 سال چھوٹی تھی، اس کے باوجود اس نے ہمیشہ بڑی بہن کا کردار ادا کیا تھا، بلکہ وہ منائم کے بے وجہ کے خوف اور ڈر سے بھی خائف رہتی تھی۔ اسے صرف 2 مہینے ہی ہوئے تھے ترکی آئے ہوئے، اور کیا کچھ نہیں ہو گیا تھا اس کے ساتھ۔ ہر چیز اس کی سوچ سے برعکس نکلی تھی جسے اس کا ذہن قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ 2 دن سے اکیلی اس فلیٹ پر تھی۔ یا کھانے پینے کا اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہر چیز موجود تھی، لیکن وہ 2 دن سے خوف کی وجہ سے سو نہیں پائی تھی۔ وہ تنہائی اور اندھیرے سے ہمیشہ ڈرتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے ان حالات میں کافی ہمت سے کام لیا تھا۔ خود کو بچا کر وہ ان بھیڑیوں کے جنگل سے بھاگ آئی تھی۔ وہ یہاں خوف محسوس کر رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ وہ جس حیثیت سے ترکی آئی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر اسے طلاق دے چکا تھا، نہ صرف طلاق دے چکا تھا بلکہ اسے بیچ کر اس کی رقم بھی حاصل کر چکا تھا۔ وہ سب سوچتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کی ہچکیوں کی آواز کسی کو بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھی۔ رونے کے علاوہ بھی کوئی کام ہے جو تم کر سکتی ہو؟ اچانک اپنے قریب سے ابھرتی آواز سن کر وہ اچھلی تھی۔ آنکھوں کے ساتھ ساتھ وہ منہ بھی کھولے سے دیکھ رہی تھی جو دونوں بازو سینے پر باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ 2 دن بعد کسی کو اپنے سامنے دیکھ کر منائم کو ڈھیروں سکون ملا تھا، یہ شاید صرف اسے دیکھ کر۔ اسی طرح گردن اٹھائے آنسو بھری آنکھوں سے رونے کی وجہ سے کپکپاتے ہونٹوں کو بھیج کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی یہ حرکت علی دامیر کو ہمیشہ بے چین کر دیتی تھی، پر اس کی ابتر حالت دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ بے تحاشا رونے کی وجہ سے آنکھوں کے پیوٹے سوج کر سرخ ہو چکے تھے، چہرے پر بھی ہلکی سوجن تھی، ستا ہوا سرخ چہرہ، بکھرے بال۔ اسے پہلی دفعہ کسی کے لیے تشویش محسوس ہوئی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی جب منائم نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو رہی تھی، سہارا ملتے ہی جیسے بکھرنے لگی تھی۔ نہیں، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے اور بھوک بھی لگی ہے، مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا ہے، میں 2 دن سے ٹھیک سے سو نہیں پائی، کوئی مجھے دیکھتا ہے۔ وہ اسے ایسے بتا رہی تھی جیسے وہ ابھی چھڑی گھما کر اس کی ساری پریشانیاں حل کر دے گا۔ مجھے منال کی بہت یاد آ رہی ہے، میں اس کے پاس جانا چاہتی ہوں، اس نے ہچکی لیتے کہا تھا۔ وہ گردن اٹھائے بچوں کی طرح روتے ہوئے اسے اپنی کیفیت بتا رہی تھی۔ علی دامیر کے دل نے بیٹ مس کی تھی۔ اس کا انداز اتنا معصومانہ تھا کہ وہ پلک تک جھپکا نہ پایا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس کے ٹریپ سے بچ جائے گا، لیکن اسے احساس ہوا تھا کہ وہ بری طرح ٹریپ ہو چکا تھا۔ وہ تنہا رہنے کی وجہ سے ڈر گئی تھی، جبکہ یہاں کے لوگوں کے لیے یہ بڑی بات نہیں تھی، بلکہ زیادہ تر ینگسٹرز اکیلے ہی رہتے تھے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی انہیں اپنی پرائیویسی چاہیے ہوتی تھی۔ یہاں پر اس کا دل بے اختیار ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اس کی ہر پریشانی، ہر خوف کو مٹا دے۔ جب آگے بڑھتے اس نے منائم کا چہرہ دونوں ہتھیلیوں میں لیا تھا۔ ہے لٹل ون، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ اس کی آواز کے ساتھ ساتھ انداز بھی انتہائی نرم تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرتے اس نے اس کے بالوں کو پیچھے سمیٹا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تمہارے پاس۔ اتنے دنوں میں پہلی بار اس کا لہجہ نرم ہوا تھا، جسے منائم اپنی پریشانی میں نوٹ نہیں کر پائی تھی۔ کیا کھانا چاہتی ہوں مجھے بتاؤ؟ وہ جیسے کسی سہارے کی ہی تلاش میں تھی۔ مجھے یہاں کے کھانے نہیں پسند، منائم نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ مبادہ وہ برا ہی نہ مان جائے، مجھے کوئی پاکستانی ڈش کھانی ہے۔ اس کی بات سنتے علی دامیر نے مسکراتے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ اوکے، اس کے ماتھے پر لب رکھتے بازو فولڈ کرتے باہر کی طرف بڑھا تھا۔
میں نے کبھی پاکستانی ڈش نہیں بنائی لیکن آج میں تمہارے لیے اسے ٹرائی کر سکتا ہوں۔ اس نے مسکرا کہتے کچن کا رخ کیا تھا۔ جب تک تم فریش ہو کر باہر آؤ۔ ہلکی مسکراہٹ لب پر لیے وہ جلدی سے باتھ روم کی طرف بڑھی تھی۔ کچھ اچھا کھانے کا سن کر ہی وہ خوش ہو گئی تھی۔ شاید کھانے کی بہت شوقین تھی۔ منہ ہاتھ دھوتے بالوں کو جوڑے کی شکل میں فولڈ کرتے وہ اوپن کچن کی طرف آئی تھی جہاں وہ ایپرن باندھے چکن کی پیس بنا رہا تھا، جبکہ سامنے کھلے لیپ ٹاپ میں ریسیپی چل رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی تیزی بتا رہی تھی کہ وہ اس کام میں ماہر ہے۔ مجھے بریانی بہت پسند ہے، کیا آپ میرے لیے بریانی بنا سکتے ہیں؟ وہ اس سے خواہش کر رہی تھی اور علی تعمیر کو برا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ پہلی بار اس کا دل کسی کے لیے نرم ہوا تھا اور وہ جانتا ہے یہ چیز اسے مشکل میں ڈال دے گی۔ اوکے یارم، اسے پیچھے مڑتے اسے ہلکی سی مسکراہٹ سے نوازا تھا۔ اس کے جواب پر منائم نے بھی اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ وہ گردن موڑتے موڑتے رکا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے دائیں گال پر ڈمپل پڑ رہا تھا۔ بڑی بڑی چمکتی آنکھیں، دھلا شفاف چہرہ اور جوڑے کی وجہ سے واضح ہوتی گردن۔ جوڑے سے نکلتی چند بھوری لٹیں اس کے چہرے کے اطراف میں پھیلی تھیں۔ وہ گردن ہلکی سی اونچی کیے مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ علی کا سانس تھما تھا۔ اس نے خوبصورتی دیکھی تھی، بلکہ ہر طرح کی بے باک خوبصورتی دیکھی تھی، لیکن جو چیز اسے منائم کی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی وہ اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی معصومیت تھی۔ اس نے عورت کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ وہ رہا تھا اور ہر ایک لڑکی اس کی عورت سے نفرت کی ایک نئی وجہ دے جاتی تھی جو پیسے کے لیے آخری حد تک چلی جاتی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرتے چکن پر چھری چلانی شروع کی تھی۔ اپنے حق میں بہت برا کر رہی ہو لٹل ون۔ جانتی نہیں ہو کہ آگ سے کھیل رہی ہو جس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ تمہاری معصومیت تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہ چکن کاٹتا مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ آخری جملہ کہتے اس کے لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ اسے گھنٹہ لگا تھا بریانی بنانے میں، اور جب تک بریانی بنتی رہی منائم مسلسل بولتی رہی تھی۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ انتہائی ڈرپوک اور بیوقوف لڑکی تھی جو کسی بھی مصیبت کا سامنا کرنے کی بجائے رونے لگتی تھی یا پھر سہارا ڈھونڈتی تھی کہ کوئی اسے اس مشکل سے نکال لے گا، اور منال اس کی چھوٹی بہن جو آج تک اسے ہر مشکل سے بچاتی آئی تھی، وہ واحد اس کا سگا رشتہ تھی۔ وہ اس کی ساری انفارمیشن نکلوا چکا تھا۔ دونوں بہنیں پاکستان کے شہر لاہور کے ڈیفنس ایریا میں اپنے ماموں ممانی کے ساتھ رہتی تھیں۔ ان کے ماں باپ کی کافی لمبی چوڑی جائیداد تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی ماں باپ کے انتقال کے بعد اکلوتا ماموں نے اپنے گھر لے گیا تھا، لیکن بعد میں لالچ میں آ کر انہی کے گھر اور جائیداد پر قابض ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اپنے ہی گھر میں کافی مشکل زندگی گزار رہی تھی، لیکن دونوں کی تعلیم کافی اچھی تھی۔ ماموں ممانی کا اکلوتا بیٹا ہی تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے ہی تھا جو نئی نئی دولت ملنے پر بگڑ جاتے ہیں۔ کسی اور کے پیسے پر پلنے کے باوجود وہ بلا کا کانفیڈنٹ تھا جیسے وہ اس کے اپنے باپ کا پیسہ ہو، لیکن ترکی آنے کے بعد وہ کسی عورت کے چکر میں پڑ گیا تھا اور اس سے شادی بھی کر چکا تھا۔ منائم اور اس کا نکاح تقریباً 7 سال پہلے ہوا تھا۔ تب وہ بالکل چھوٹی تھی، اور سب سے اہم بات جو اسے معلوم ہوئی تھی کہ وہ منائم کو چند ہفتے پہلے نہیں بلکہ 5 ماہ پہلے ہی طلاق دے چکا تھا، لیکن 5 ماہ بعد پاکستان جانے پر منائم کی خوبصورتی دیکھتے ہی اس کا ایمان ڈگمگایا تھا۔ وہ ترکی میں رہنے کے بعد بہت کم پاکستان میں گیا تھا۔ آخری دفعہ جب اس نے منائم کو دیکھا تھا تو وہ چھوٹی سی بچی تھی، ڈرپوک اور کمزور سی۔ اسے دیکھ کر اسے کوفت ہوئی تھی اور وہ اسی وقت فیصلہ کر چکا تھا اسے چھوڑنے کا، لیکن دوبارہ اسے دیکھنے پر وہ ایک خوبصورت بھرپور دوشیزہ تھی، حسن کے سارے تقاضوں پر مکمل اترتا خوبصورت چہرہ۔ وہ راتوں رات اسے اپنے ساتھ ترکی لے کر آ گیا تھا۔ شاید اس کی نیت شروع سے ہی اسے کیش کرنے کی تھی، لیکن اس کی پلاننگ تب دھری کی دھری رہ گئی جب منائم ان کے چنگل سے بھاگ نکلی۔ ایسا ہرگز نہ ہوتا اگر اس رات وہ وہاں موجود نہ ہوتا۔ یہ سب اس کی بیوی کے اس ریلیٹیو کی جلد بازی تھی کہ منائم ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ وہ بہت آرام سے کھیل رہا تھا، لیکن پھر بھی چوک گیا تھا اپنی بیوی کے اس نامعلوم ریلیٹیو کے ہاتھوں، اور اب وہ شاید منائم کی تلاش میں ہی تھے۔ علی تعمیر اچھی طرح جانتا تھا ایسے لوگ جلدی پیچھا ہرگز نہیں چھوڑتے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے منائم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی حیثیت علی تعمیر کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ سو وہ بالکل مطمئن تھا، وہ تیار تھا ایک نئے دلچسپ کھیل کے لیے۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ کیا اچھی نہیں لگی آپ کو؟ منائم کی آواز نے اسے سوچو کے بھور سے باہر پٹکا تھا۔ نہیں اچھی ہے، لیکن تمہیں نہیں لگتا اس میں مرچیں کچھ زیادہ ہیں؟ تم اسے اتنے آرام سے کیسے کھا سکتی ہو؟ نہیں بالکل زیادہ نہیں ہے، بلکہ مجھے بہت پسند ہے، یہ ہمارے پاکستان کی سب سے مشہور ڈش ہے، اس نے کافی پرجوش ہو کر بتایا تھا۔ یعنی تم لوگ زہر کھاتے ہو؟ اس نے سر دھنتے کہا اور دوبارہ پانی پیا۔ اب کی بار منائم نے اس کی بات پر اسے گھورا تھا۔ ہم لوگ اچھے اور ذائقے دار کھانے کھاتے ہیں، چٹپٹی چیزیں، جبکہ آپ ترک لوگ انتہائی روکھا پھیکا کھاتے ہیں، اس نے ناک چڑھاتے اسے کہا تھا۔ یقیناً اس کے اندر کی حب الوطنی جاگ اٹھی تھی۔ علی تعمیر نے اسے آئی برو اچکا کر دیکھا تھا۔ ویسے تو وہ اس سے خوفزدہ رہتی تھی، لیکن آج اس کی زبان کافی چل رہی تھی اور یہ اس کے نرم رویے کا ہی نتیجہ تھا۔ میں پچھلے 3 ہفتوں سے ڈھنگ سے کچھ کھا نہیں پائی۔ فہد کے گھر تو میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ بنا لیتی تھی، لیکن وہاں سے آنے کے بعد وہ ایک دم خاموش ہوئی تھی۔ کنفیوز ہوتے اس نے اپنے ہونٹ چبانے شروع کر دیے تھے۔ اس کی اس رات کی گئی حرکت کو یاد کرتے وہ شرمندگی سے سرخ ہوئی تھی
اس کے بدلتے تاثرات دیکھ کر علی دامیر پہلے تو حیران ہوا تھا، اور پھر جب اسے اس کی شرمندگی کی وجہ سمجھ آئی تو اس کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری تھی۔ یہ لڑکی اپنا کوئی بھی تاثر چھپا نہیں سکتی تھی، غصہ، ناراضگی، نفرت، شرمندگی یا پھر شرمانا، اس کا ہر ایکسپریشن اس کے چہرے پر ظاہر ہوتا تھا۔ منائم نے بنا مقصد کے ٹیبل پر انگلی گھماتے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے بوکھلا کر اپنی نظر دوبارہ ٹیبل کی سطح پر مرکوز کی تھی۔ مسٹر دامیر، مجھے لگتا ہے مجھے سونا چاہیے، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ بلا وجہ ہی بال کان کے پیچھے کرتی ہلکی سی چیئر کھسکا کر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اپنے قریب سے گزرتے اس نے ایک دم اس کی کلائی پکڑ کر کھینچی تھی کہ وہ لڑکھڑاتی اس کی گود میں آ گری تھی۔ وہ سہارے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے حیرانی اور صدمے سے منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جیسے اسے امید نہ ہو اس سے ایسی حرکت کی۔ جب اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر علی دامیر کی آنکھوں میں نرم تاثر اترا تھا، اس کی نظریں بے تابی سے اس کے پورے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ جب اس کی نظریں آ کر اس کے لبوں کے قریب تھوڑی سی ذرا اوپر نظر آتے ننھے سے تل پر رکھی تھیں، اس کی نظریں اپنے لبوں پر محسوس کر کے منائم کا سانس اٹکا تھا۔ جب علی مدہوشی میں اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا تھا، منائم نے بے اختیار اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ علی نے اپنے ہونٹوں پر اس کے ہاتھ کو دیکھتے سرخ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ کپکپایا تھا۔ مسٹر دامیر، یہ غلط ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ علی دامیر نے گہرا سانس بھرتے اپنی پشت کو کرسی سے لگایا تھا، جبکہ بازو ہنوز منائم کی کمر کے گرد حائل تھے، جو اس پر قدرے جھکی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے وہ کسی سوچ میں گم اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبایا تھا، جیسے وہ بے بس ہو رہا تھا۔ یہ کیوں غلط ہے؟ اس کی گمبھیر سرگوشی نما آواز سن کر منائم نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کو نہیں پتا؟ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، اس لیے تو تم سے پوچھ رہا ہوں لٹل ون۔ منائم نے لب بھینچتے اسے دیکھا تھا۔ ہم دونوں میں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے، نامحرم ہیں ہم، اس نے مدھم آواز میں کہتے اپنی نظریں جھکائی تھیں۔ دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر موجود تھے۔ اس کی بات سنتے علی دامیر کے تاثرات سنجیدہ ہوئے تھے۔ یہ ضروری بھی نہیں ہے، اس نے سپاٹ انداز میں کہا تھا۔ ہاں، اس نے منائم کے ساتھ رہنے کا سوچا تھا، لیکن نکاح کا نہیں سوچا تھا۔ منائم نے اس بار شوق کی کیفیت میں اسے دیکھا تھا۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جبکہ اس کی حیران کن آواز سن کر علی دامیر بھی حیران ہوا تھا۔ اس میں اتنی حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ یہاں پر زیادہ تر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ بات اس کے لیے واقعی عام تھی۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اب کی بار منائم کی ناک غصے سرخ ہوئی تھی۔ لیکن میں یہاں کی نہیں ہوں، ہمارے پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں لڑکیاں اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے محفوظ کر کے رکھتی ہیں، کیونکہ وہ ان کی امانت ہوتی ہے مسٹر دامیر۔ اس نے کچھ خفگی اور ناگواری سے کہا تھا۔ یہاں دوسرا مرد ہی طاق میں بیٹھا تھا، جبکہ علی دامیر کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ غصہ بھی کافی کیوٹ انداز میں کرتی تھی۔ صحیح، علی نے اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور اگر میں تم سے نکاح کروں تو؟ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ اسے دیکھ کر بے بس ہو رہا تھا۔ منائم نے اسے حیران نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آخر وہ کیوں کرنا چاہتا تھا اس سے نکاح؟